सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन और नन्ही मुन्नी बच्चियों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे। जी, जगमग तारे हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। और ये जगमग तारे प्रोग्राम किसके लिए होता है? बच्चों के लिए। जी, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, नन्ही मुन्नी बच्चों के लिए प्रोग्राम हुआ करता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो देख रहे हैं, आपने ये प्रोग्राम देखते रहना, उठ के चले नहीं जाना। बच्चे थोड़ी देर में मसरूफ हो जाते हैं ना, तो बच्चों को देखते रहना है। और भी अपने कजन्स को, अपने दोस्तों को बोल दीजिए, बुला लीजिए कि बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो चुका है किड्स मदनी चैनल पर, जिसका नाम है जगमग तारे। जी, जगमग तारे। और बच्चे भी जगमग तारे होते हैं। जगमग तारे समझती हैं? तारे होते हैं ना, स्टार्स, वो झिलमिल झिलमिल कर रहे होते हैं ना, चमक रहे होते हैं। तो बच्चों को भी ऐसे ही होना चाहिए, चमकने वाला, दमकने वाला। लेकिन ये कैसे चमकेंगे, कैसे दमकेंगे? इनमें से लाइट निकलेगी, बच्चों में से लाइट नहीं निकलती। वो कैसे झिलमिलाएंगे, वो कैसे जगमगाएंगे? वो अपनी अच्छी अच्छी बातों से, अपने अच्छे अच्छे कामों से। अगर उनकी बातें अच्छी होंगी, उनके काम अच्छे होंगे, तो वो भी जगमगाने लगेंगे। तो ऐसी ही अच्छी और प्यारी बातें सिखाने के लिए किड्स मदनी चैनल लाया करता है आपके लिए प्रोग्राम जगमग तारे। जी। सिर्फ जगमग तारे लाता है और भी प्रोग्राम लाता है किड्स मदनी चैनल। कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं? मरियम की बातें और किड्स मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल तो है, इसमें प्रोग्राम्स कौन से आते हैं वो बताने। मरियम की बातें और सच्ची बातें, और जल्दी जल्दी याद करें। गुलाम रसूल के मदनी फूल आया करते हैं, और अब तो वो रायका भी आ गई हैं, और जो है कनीस फातिमा भी हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे जो है वो खाके हुआ करते हैं, कार्टून्स हुआ करते हैं, इस्लाम फॉर किड्स होता है, मेरा प्यारा दीन। तो इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम लाते हैं, इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए। तो जो बड़े देख रहे हैं उनको भी चाहिए, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आप अपने बच्चों की अगर अच्छी तरबियत करवाना चाहते हैं तो क्या करें, क्या करें? सोचते हैं बड़े भी कि भाई क्या करें, क्या करें। तो आप ऐसा करें कि उन्हें इस्लाम फॉर किड्स दिखाएं, उन्हें मेरा प्यारा दीन दिखाएं, या यूँ कह लीजिए कि किड्स मदनी चैनल दिखाएं। तो अब आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। तो इस प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, पता है किसी को? सबसे पहले तो हम दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं, सुन ले। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी, कौन से नबी? आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो। तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अब हम जा रहे हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें कहानी होती है। क्या होती है? कहानी। प्यारे प्यारे बच्चों, भी आप कहानी सुनने वाले हैं। एक प्यारी सी हम कहानी आपको सुनाते हैं। स्टोरीज तो पसंद होती है ना? और बच्चे और बच्चियां सुनने के लिए किससे जिद करते हैं? अम्मी से, अब्बू से, ये स्टोरी सुनाए। और समटाइम्स क्या होता है, अम्मी अब्बू को स्टोरी याद नहीं होती, लेकिन हमें तो होती है। याद होती है या सुननी होती है? सुननी होती है। तो इसमें कहानी सुनी जाती है, इसके अंदर सवाल जवाब होते हैं। आपसे भी सवाल जवाब होने वाले हैं, तैयार है? फिर सवाल जवाब होंगे, और भी इसमें दुआ भी याद करेंगे, और अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। अपना पहला सेगमेंट हमारा शुरू हो गया, जिसमें हम कहानी सुनते हैं। और आज जो हम कहानी सुनने वाली हैं वो है एक जंगल की। किसकी? एक जंगल की। एक हरा भरा जंगल होता है, प्यारा सा जंगल होता है। जंगल में क्या क्या होता है? चले पहले अपने नाम तो बता दें। नाम क्या है आपके? नसरीन। जोर से बताएं। नसरीन। और जोर से बताएं। नसरीन। अच्छा, और उसके बाद? उम्मे हानी जीशान। जी, उम्मे हानी जीशान। और फाना जीशान। फातिमा जीशान। आप दोनों बहनें?
ماشاء اللہ. اور اس کے بعد رانیہ شاہد. اتنی آہستہ سے بولا ہے یا چبا چبا کے شاہد. دوبارہ سے؟ رانیہ شاہد. رانیہ شاہد. جی تو پیاری پیاری بچی ہمارے پاس موجود ہیں. نسرین باجی موجود ہیں اور ام ہانی باجی موجود ہیں اور فاطمہ باجی موجود ہیں اور رانیہ باجی موجود ہیں. تو یہ 4 ننھی منی باجیاں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گھروں پر ہو سکتا بہت ساری ہیں، ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں. تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں ایک جنگل کی سٹوری سنا رہے ہیں. جنگل میں کیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ کون بتائے گا جلدی جلدی؟ جنگل میں کیا کیا ہوتا ہے؟ شیر اور بھالو اور لومڑی. گائے. ادھر سے بھی تو پتہ کرنے دیں. اور کیا ہوتا ہے جنگل میں؟ گئی ہیں کبھی جنگل میں تو نہیں گئی ہوں گی. جنگل میں بہت سارے ٹریز ہوتے ہیں نا، درخت ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت سا جنگل ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک جنگل تھا. اب اس جنگل میں کیا ہے، بہت سارے جانور رہتے تھے. اب وہ جب جانور رہتے تھے تو یہ جنگل ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جھیلیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تالاب بھی ہوتے ہیں، آس پاس پہاڑوں، تو اس سے پانی بھی آتا ہے نا. بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے، ادھر ادھر بھی ہوتی ہے. تو پہاڑوں سے بہت سارا پانی نیچے بھی آ جاتا ہے جو جھیلوں میں تالابوں میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح ایک دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں. کیا ہوئیں؟ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں. اور جب بہت زیادہ بارشیں ہوں گی تو پانی بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. تو وہ پانی جو ہے نا وہ جنگل میں آ گیا. جو تالاب تھے، جو جھیلیں تھیں، اس کے اندر بہت سارا پانی آ گیا. اتنا آیا کہ وہ پانی ان جھیلوں اور تالابوں سے باہر آ گیا. تالابوں اور جھیلوں سے باہر آ گیا. جب باہر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی رانیہ؟ اگر پانی آ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے نا. سیلاب آ جاتا ہے نا. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. لیکن اگر سمندر کا پانی باہر آ جائے شہروں میں یا دریاؤں کا تو کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں آ جائے سیلاب آ جاتا ہے، گھر بھی گرنے لگ جاتے ہیں، سب لوگ ڈوبنے لگ جاتے ہیں نا. پھر ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریسکیو. لگ جاتے ہیں. ڈوبنے تو لگ گئے، اب کیا کریں گے؟ جب وہ ڈوب رہے ہیں ان کی مدد کریں گے نا. نہیں کریں گے ان کو ڈوبنے، تو ان کی مدد کی جاتی ہے، انہیں ریسکیو کیا جاتا ہے. تو اب یہاں سیلاب کہاں آ گیا تھا؟ جنگل میں. کہاں آیا تھا بھائی؟ جنگل میں. اب کیا ہوا؟ وہاں پر جانوروں کو پریشانی ہونے لگی. تو ان کو بچانے کے لیے وہاں پر ایک وائلڈ ٹیم بنی ہوئی تھی. کیا بنی ہوئی تھی؟ وائلڈ ٹیم، یعنی جنگلی جانوروں کی ہیلپ کرنے والی. اور وہ جو وائلڈ ٹیم تھی نا، وہ پتہ ہے کون تھے؟ کون ہوں گے؟ آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ ابھی ہم بتائیں گے تو پتہ چلے گا. وہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ تھے کتے. کون تھے؟ ڈاگز. وہ کون تھے؟ ڈاگز تھے. جی ان کے اوپر وہ 5 ڈاگز تھے جن کا کام کیا تھا؟ کوئی پریشانی میں ہو، کوئی جانور ڈوب رہا ہو، کوئی مشکل میں ہو تو ان کی ہیلپ کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہانی بنائی گئی ہے. ظاہر ہے جنگل میں کوئی اس طرح کی وائلڈ ٹیمیں ہوتی تو نہیں ہے نا. وہاں تو سب جانور ایک دوسرے کو، اگر جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ تو دوسرے کا شکار کر کر انہیں کھا جاتے ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے کہانی، اور اس میں سے ہمیں ایک پیارا سا سبق ملے گا، لیسن ملے گا. اب وہ لیسن جو ہے کون بتائے گا؟ آپ لوگ کوشش کریں گی؟ کوشش کیجئے گا کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا بتانے کی. ٹھیک ہے؟ اور جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں نے بھی کوشش کرنی ہے بتانے کی. لیکن وہ کسے بتائیں گے؟ وہ اپنے امی ابو کو بتا دیں، اپنے بڑے بھائی کو بتا دیں کہ آج کی ہم نے جگمگ تارے میں جو سٹوری سنی تھی اس سے یہ سیکھا ہے. چلیں جی، ہم کہاں تھے؟ جی سیلاب آ گیا تھا نا. اور سیلاب سے بچانے کے لیے کیا تھے؟ 5 وائلڈ ٹیم تھی جس میں 5 ڈاگس تھے، کتے تھے. اب جناب ان کی ڈیوٹی آ گئی کہ سب کی ہیلپ کرو. اب وہ جا رہے ہیں، کہیں لومڑی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کہیں زیبرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، کہیں کوئی زرافہ پھنس گیا ہے تو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ ہیلپ کرنے میں خوش نہیں تھے. کیا تھے؟ خوش نہیں تھے. حالانکہ انہیں خوشی خوشی اپنا کام کرنا چاہیے نا. کیوں رانیہ؟ ان کی تو ڈیوٹی تھی نا، یہ ڈیوٹی تو خوشی خوشی کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ خوش نہیں تھے. وہ سوچ رہے تھے یار یہ کیا، آج ہمیں ان جانوروں کی ہیلپ کرنی پڑ رہی ہے، کہیں زیبرے کو بچاؤ، کہیں ہرن کو بچاؤ. حالانکہ ہمیں تو مزہ آتا اگر ہم انہیں کھاتے ہیں. ڈاگس کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں نا. وہ سوچنے لگے یار مزہ تو اس میں تھا کہ ہم ان کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے. یہ کیا ہمیں ان کی جان بچانی پڑ رہی ہے، ان کی ہیلپ کرنی پڑ رہی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے پتہ ہے اس وقت تو مدد کی، لیکن آپس میں ایک پلان بنایا. اس وقت تو ہیلپ انہوں نے کی لیکن آپس میں ایک پلان بنایا. پلان پتہ ہے کیا ہے؟ پلان یہ تھا کہ ہم ابھی تو انہیں بچا رہے ہیں لیکن بعد میں انہیں کھا لیں گے. بعد میں انہیں
آ جائیں گے پکڑ کے. حالانکہ ان کا کام یہ تو نہیں تھا نا بھائی. رانیہ کیا کام تھا ان کا؟ نہیں کام تھا. کیا کام تھا؟ نہیں تھا. کوئی کام نہیں تھا. کچھ کام نہیں تھا. ان کا کام تھا دوسرے جانوروں کی ہیلپ کرنا. کیا کام تھا؟ ہیلپ کرنا، مدد کرنا. کھانا تو کام ڈیوٹی نہیں تھی ان کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے ان کو بچایا کہ ابھی انہیں بچا لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان پر حملہ کر کھا جائیں گے. بہرحال انہوں نے اس ارادے سے انہیں بچا لیا. بارشیں رک گئیں، سیلاب چلا گیا. جب سب سیٹ ہو گیا معاملہ تو جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ کون ہوتا ہے جنگل کا؟ کنگ. جنگل کا کنگ کون ہوتا ہے؟ ہاں، کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. تو شیر نے کی ان سب کی دعوت. کیا کی؟ دعوت سمجھتی ہے نا، اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں اس میں. کہا بھائی یہ تو بڑے اچھے ہیں ڈاگس، انہوں نے دوسرے جانوروں کے ہیلپ کیے، لہٰذا بڑی زبردست سی دعوت ہوگی. اب ان کی دعوت کی جا رہی تھی تو لیکن وہ کتے جو ہیں، وہ ڈاگس جو ہیں، وہ آپس میں خوش ہو رہے تھے. کہہ رہے تھے اس بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے ہم نے ان کی مدد کی ہے. ہم نے تو ان کو اس لیے بچایا ہے تاکہ بعد میں ہرن کو کھائیں گے، بعد میں زیبرے کو کھا جائیں گے. جن جانوروں کی ہم نے مدد کی ہے ان کو پکڑ کے ہم نے کھانا ہے. لیکن بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. خیر دعوت شروع ہو گئی، کھانے وغیرہ آ گئے. لیکن اس دعوت کے دوران اچانک جو ہے وہ بادشاہ کا ایک جاسوس، بادشاہ کا جاسوس، اور وہ جاسوس تھا خرگوش، ریبٹ. اس نے آ کر بتا دیا کہ بھائی بادشاہ سلامت، میں نے ان ڈاگس کو باتیں کرتے سنا ہے کہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ یہ بعد میں جن جانوروں کی مدد کی ہے انہیں بعد میں کھا جائیں گے، بعد میں انہیں کھا جائیں گے. انہوں نے تو یہ پلان بنایا ہوا ہے. تو وہ بادشاہ کو ساری سٹوری سچ سچ بتا دیتا ہے. جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلتا ہے، اور بادشاہ کون ہے؟ شیر. اسے تو غصہ آ جاتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے غصہ؟ غصہ کیسے آتا ہے فاطمہ؟ غصہ آتا ہے ایسے غصہ آ جاتا ہے نا کہ باہر آ جاتی ہے. تو شیر کو آ گیا غصہ، اور شیر نے ان سارے جو ڈاگس تھے، وائلڈ ٹیم کے ڈاگس، ان کو سزا دی، ان کی پٹائی کی اور انہیں اس جنگل سے باہر نکال دیا. اب تم اس جنگل میں نہیں رہو گے، یہاں سے جاؤ، اس جنگل سے نکل جاؤ. تو ان سارے ڈاگس کو جنگل سے نکال دیا گیا اور ان کی پٹائی بھی ہوئی، ان کو سزا بھی ملی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لالچ کی. کیوں ہوئی؟ کیوں سزا ملی؟ کیونکہ انہوں نے لالچ کی اور اپنا کام جو ہے وہ صحیح ارادوں سے، صحیح نیت سے نہیں کیا. ان کا کام تھا جانوروں کی ہیلپ کرنا، لیکن انہوں نے ہیلپ کیوں کی؟ تاکہ ہم انہیں کھا جائیں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اچھا ارادہ نہیں ہے. تو یہ تھی ہماری اسٹوری، اور اس سے ہم نے کچھ سیکھا. اور وہ سیکھا یہ کیا سیکھا؟ آپ نے بتانا تھا، کوئی بتائے گا؟ تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی ہے. ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا، دیکھیے یہ کہانی تھی ایک بنائی ہوئی نا، ٹھیک ہے. ریئلٹی میں تو جنگل میں اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم انسانوں کے لیے سیکھنے کے لیے ہے. کیا سیکھنے کے لیے ہے؟ کہ ایک تو ہمیں لالچ نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ لالچ نہیں کرنی. جیسے ان جانوروں نے لالچ کی، جو وائلڈ ٹیم کے ڈاگس تھے نا، انہوں نے لالچ کی. تو لالچ اچھی بات نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے ہم جو انسان ہیں، ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. تو ہمیں جو کام ہے نا، جو بھی ہمارے کام ہیں، اچھے اچھے کام ہوا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا ہوتی ہے، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ سارے کام اس اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے. یعنی اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. بھائی رانیہ نہیں بولنی ہمارے ساتھ، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے. جی تو اس لیے ہمیں سارے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. کسی کی ہیلپ کریں، کسی کی مدد کریں. اور جو عبادتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی نعتیں پڑھتے ہیں نا، نعتیں پڑھتے ہیں. آتی کسی کو نعت؟ آتی ہے؟ اچھا کون کون سی آتی ہے؟ فاطمہ کو آتی ہے کوئی نعت؟ والے مصطفیٰ آ گئے ہیں، چا گئے ہیں. والے مصطفیٰ آ گئے ہیں، چا گئے ہیں. والے مصطفیٰ آ گئے ہیں، چا گئے ہیں. والے مصطفیٰ آ گئے ہیں. سبحان اللہ بول دیں. سبحان جی
تو ہم جیسے یہ نعت پڑھتے ہیں، یا جیسے ابھی ہم نے کیا بولا ابھی کیا بولا ہے؟ سبحان اللہ بولا نا، دوبارہ سے بولیں جی۔ تو یہ جو بھی ہم بولتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں یا ہم نعت پڑھتے ہیں، تو یہ سب ہمیں کس لیے کرنا چاہیے؟ تاکہ ہم سے اللہ پاک خوش ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ لوگ تعریف کریں اس لیے نہیں، لوگ راضی ہو جائیں اس لیے نہیں، سب لوگ واہ واہ کہیں اس لیے یہ کام نہیں کرنے، بلکہ اس لیے کرنے کہ ہم سے ہمارا اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ہم اچھی نیتوں سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کہانی، اور اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال جواب۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ سوال جواب میں، یعنی کوئسچن آنسرز۔ تو آپ کوئسچن آنسر کس سے ہوں گے؟ سب سے ہوں گے، آپ بچیوں سے ہوں گے نا۔ تو ہم نے کوئسچن کرنا ہے اور آپ نے کیا دینا ہے؟ آنسر۔ یا آپ نے کوئسچن کرنا ہے، ہم نے آنسر دینا ہے؟ کس نے کرنا ہے کوئسچنز؟ آپ نے۔ جی ہم کوئسچن کریں گے اور آپ جواب دیں گی۔ تو پہلا کوئسچن آپ کی طرف یہ ہے کہ بتائیں گنبد خضرا کون سے مبارک شہر میں ہے؟ گنبد خضرا کون سے مبارک شہر میں ہے؟ چلیے یہ سوال کون سمجھا یہ بتا دیں، ہم نے پوچھا کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ گنبد خضرا یوں سمجھیں، سبز گنبد دیکھا ہے؟ ہاں مدنی چینل پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا سبز گنبد۔ یہ جو گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے جو ہے نا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک قبر موجود ہے۔ ٹھیک ہے پیاری بچیوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو گنبد مبارک ہے نا، یہ ایک شہر میں ہے، ایک سٹی میں ہے۔ اب آپ نے اس سٹی کا نام بتانا ہے۔ بھائی ہم کس سٹی میں رہتے ہیں؟ یہ کون سا شہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں؟ یہ پتہ ہے کسی کو؟ یہ بھی نہیں پتا؟ ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ کراچی۔ کراچی شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ اب پتہ چل گیا؟ اچھا اپنے ایریا کا نام بھی نہیں پتا ہوگا جہاں آپ کا گھر ہے۔ چلے کراچی تو پتہ چل گیا نا، کون سا سٹی ہے یہ؟ کراچی۔ ٹھیک ہے ہاں۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو وہ پیارا پیارا سبز گنبد ہے وہ کون سے شہر میں ہے، یہ بتانا ہے۔ گنبد خضرا۔ وہ اس کو کہتے ہیں گنبد خضرا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ گنبد خضرا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ خضرا کہتے ہیں عربی میں سبز کو، گرین کو، تو چونکہ وہ گرین رنگ کا گنبد ہے اسی لیے اسے کہتے ہیں گنبد خضرا۔ اب یہ بتائیں نا وہ کس شہر میں ہے، کس سٹی میں ہے؟ نام بھی سنا ہوگا آپ نے، جس سٹی کی بات ہو رہی ہے نا اس کا نام سنا ہوگا ویسے۔ چلے کون سے شہروں کے آپ نے نام سنے؟ ایک ہے مکہ، مکہ مکرمہ کا نام سنا ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ مدینہ۔ جی مدینہ منورہ۔ کون سا شہر ہے؟ مدینہ منورہ۔ جی مدینہ منورہ۔ اب ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر میں ہے، یہ کس شہر میں ہوگا؟ مدینہ جی منورہ۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مدینہ منورہ۔ ہاں منورہ۔ جی آپ بھی بتائیں کون سے شہر میں ہوگا یہ؟ بول رہی ہیں فاطمہ، بول دیں زور سے، کوئی بھی ایک نام لے دیں، دونوں میں سے ایک ہے کون سا؟ اچھا نام شہروں کے نام لے دیں۔ مکہ مکرمہ، اور دوسرا کون سا شہر بتایا آپ کو؟ مدینہ پاک۔ کون سا؟ مدینہ پاک۔ آپ بتائیں گی کون سے شہر میں یہ؟ مدینہ پاک میں۔ کون سے شہر میں؟ مدینہ پاک۔ جی یہ گنبد خضرا یا سبز گنبد یہ کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ یا مدینہ پاک میں موجود ہے۔ جی تو پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے ہم پروگرام لایا کرتے ہیں، تو آج انہیں یہ پتہ چل گیا کہ جو پیارا پیارا ہم گنبد دیکھتے ہیں سبز کلر کا، یہ ہے مدینہ منورہ میں۔ جی اب یہ تھا فرسٹ کوئسچن اور اس کا آپ نے دیا آنسر، بلکہ آپ نے نہیں ہم نہیں دیا۔ اب دوسرا کر لیں سوال، تو اس کا جواب بھی میں نہیں دینا ہے، چلیں دیکھتے ہیں کون دیتا ہے اس کا جواب۔ یہ تو آسان معلوم ہو رہا ہے
یہ بتائیں ہمیں کس ہاتھ سے چیزیں دینی چاہیے اور کس ہاتھ سے لینی چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. باری باری بتائیں. سیدھے ہاتھ سے. جی سیدھے ہاتھ سے. سیدھا ہاتھ سے. پکا؟ پکا. الٹے ہاتھ سے لینا دینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے. زور سے بولے رانیہ. نہیں چاہیے. الٹے ہاتھ سے لینا دینا نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، لیکن جو ہم نے لینے دینے کا کام ہے وہ کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. جی یہ کب ہم دیں گے کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. جی اور آپ لیں گی کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. اور اس طرح کے جو اچھے اچھے کام ہیں وہ ہم نے سیدھے ہاتھ سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے اب، لیکن کام کرتے ہوئے بھی یاد رکھنا ہے. ابھی تو یاد ہو جاتا ہے، جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم بھول جاتے، تو ایسا نہیں کرنا. اچھا اب یہ جواب آپ دیں، بتائیں الٹے ہاتھ سے چیزیں لینا دینا کس کا کام ہے؟ شیطان. کس کا کام ہے؟ شیطان. شیطان کا کام ہے. ان کا جواب درست ہے. اچھا، خود ہی جواب دیا، خود ہی درست بھی کہہ دیا. جی ان کا جواب درست ہے. یہ کام شیطان کا ہے، تو ہم تو شیطان نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں الٹے ہاتھ سے لینا دینا نہیں چاہیے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن، بتائیں ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے، بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے، سب کو نماز پڑھنی چاہیے. اور نماز ہم کس کی رضا کے لیے یا کس کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. بھئی آپ ہی بولیں گی، یہ نہیں بولیں گی ہماری ساتھ. اللہ تعالیٰ کی. اللہ کس کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں؟ تعالیٰ کی. جی اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور جو اچھے اچھے کام ہیں وہ بھی کس کی رضا کے لیے؟ جی اللہ پاک کی رضا کے لیے ہمیں کرنے چاہیے. اچھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی شہزادی تھی، یعنی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ان کا نام کسی کو پتہ ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اچھا جس کو نہیں پتہ وہ ہاتھ اٹھائے. چلے جی، سب سے چھوٹی شہزادی جو تھیں، جو چھوٹی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا فاطمہ. کیا نام تھا؟ فاطمہ. جی ان کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے، یہ اب یاد رکھنا ہے. سن لیں آپ سے، ادھر سے سن لیتے. جی بھائی آپ کا تو نام، اپنا نام کیا آپ کا؟ فاطمہ. ہاں، اور یہ کس کا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی چھوٹی بیٹی کا. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے جو سب سے چھوٹی تھی ان کا نام تھا فاطمہ. زور سے. فاطمہ. جی ماشاء اللہ. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف، اور یہ کوشچن ہے آخری سوال ہے. بتائیں وہ کون سی مبارک جگہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے؟ بابا. کس نے بولا؟ یہاں سے آپ نے. کون سی جگہ ہے؟ کعبہ. خانہ کعبہ. کون سی جگہ ہے؟ جی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. طواف کیا ہوتا ہے اب یہ بتا دیں. طواف کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچ میں پڑ گئی. کیا ہوتا ہے بھائی؟ رانیہ آپ نے جواب دیا تھا نا، تو یہ طواف کیا ہوتا ہے یہ تو بتائیں. کیا ہوتا ہے؟ اچھا خانہ کعبہ دیکھا آپ نے؟ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ یہ بھی مشکل ہو گئی کہ آپ نے دیکھا ہے، تصویروں میں دیکھا ہوگا، مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا. کیسا ہے؟ بلیک کلر کا ہے نا، اس پہ بلیک کلر کا جو ہے وہ غلاف ڈلا ہوا ہے، کپڑا ڈلا ہوا ہے. تو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں. دیکھا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خانہ کعبہ کا مدنی چینل پہ بھی دکھایا جاتا ہے. جی تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور یہ خانہ کعبہ ہے کون سے شہر میں؟ 2 شہر بتائے تھے. گنبد خضرا کون سے شہر میں؟ سبز گنبد کون سے شہر میں؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں. اور خانہ کعبہ کون سے شہر میں؟ مکہ پاک میں ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا ختم. اور اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات.
जगमग तारे जगमग 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 तारे। جی تو پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے اچھی بات. جی. اور اچھی بات آج ہم کون سی بتانے والے ہیں؟ جی پہلی اچھی بات ہے کسی کی تعریف سن کر دل میں اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. یہ کوئی ریپیٹ کر سکتا پورا جملہ؟ اے رانیہ یہ جملہ ریپیٹ کر دیں گی؟ نہیں؟ دیکھیں دوبارہ بتاتا ہوں. کسی کی تعریف سن کر دل میں اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. نہیں کر پائیں گی؟ چلے کوئی بات نہیں، اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. کسی کی تعریف ہو، کیا ہو؟ تعریف سمجھتی ہیں؟ کسی کو اپریشیٹ کیا جائے کہ بھائی یہ بچی تو بہت اچھی ہے، یہ بچی بہت اچھی ہے. اب کلاس ہے، پڑھتے ہیں نا، ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کلاس میں کسی آپ کی دوست یا کوئی بھی بچی ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ٹیچر تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بچی تو بہت اچھی ہے، یہ جو ہے وہ بہت اچھا پڑھتی ہے. اب اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری تعریف نہیں ہو رہی، ہماری تعریف نہیں ہو رہی. تو ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ ہمیں برا لگنے لگے کہ بھئی اس کی تعریف ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے، کسی اور کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری سسٹر ہوتی ہیں، کوئی بہن ہوتی ہے یا بھائی ہوتے ہیں، ان کے امی ابو تعریف کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. تو ہمیں بعض اوقات برا لگنے لگتا ہے کہ بھئی اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری تعریف نہیں ہو رہی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کی بھی تعریف ہو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اس سے جلنا نہیں چاہیے. جلنا اچھی بات نہیں ہے. جی جو چیز جلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے نا. لکڑی میں اگر آگ لگے تو کیا ہوگی؟ لکڑی جل جائے گی، خراب ہو جائے گی. جل کے کیا ہوتی ہے؟ کالی ہو جاتی ہے نا چیز. کوئی چیز جل جائے تو وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ کالی کالی ہو جاتی ہے. تو جلنا تو اچھی چیز. جیسے کہ پیپر کالا ہو جاتا ہے. پیپر کالا ہو جاتا ہے؟ پیپر کیسے کالا ہوتا ہے؟ آگ سے. آگ سے کالا ہو جاتا ہے. بہرحال کوئی چیز بھی جل جائے تو وہ اچھی نہیں رہتی. تو ہمیں بھی کسی سے جلنا نہیں چاہیے. کسی کی تعریف ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوش ہو کے اس کو مبارکباد دیں. کیا دیں؟ جس کی پوزیشن آئے. ہماری کلاس میں پوزیشن نہیں آئی تو اب کیا، جس کی پوزیشن آ گئی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آتی ہے نا کلاس میں، تو اس جن کی پوزیشن آئی اب ہم ان سے جلنے لگ جائیں اور ان کے بارے میں برا سوچیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ان کی پوزیشن کم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم ہی پریشان ہوتے رہیں گے. تو ہمیں جلنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے. کیا دینی چاہیے؟ ہمیں بھی ان کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا، اور دوسری بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنے چاہیے؟ ہاتھ کیسے دھوئیں گے یہ کون بتائے گا؟ کیسے؟ یوں؟ اچھا، پہلے کیا کرتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں؟ صابن لے لیا. اچھا، اس کے بعد کیا کیا؟ ہاتھ دھو لیے. اچھا، صابن سے ہاتھ دھو لیے. کیسے؟ ایک ایک چیز بتائیں نا باری باری. سب سے پہلے چلیں آپ بتائیں سٹیپ بائی سٹیپ. کیا نام ہے آپ کا؟ نسرین. جی نسرین باجی. کیا کریں گے؟ ہاتھ کیسے دھوئیں گے؟ صابن سے دھوئیں گے. کیسے دھوئیں گے؟ فرض کریں آپ کے سامنے صابن موجود ہے، پانی بھی ہے، وہ بیسن ہوتا ہے نا، بیسن ہے آپ کے سامنے. ہاتھ دھو کے بتائیں. بچیوں کو بتائیں نا ہاتھ کیسے دھونے چاہیے. اب یہ تو پتہ ہوتا ہے ہاتھ دھونے چاہیے ہے نا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. اب یاد تو کیا ہوا ہے لیکن وہ ہاتھ ایسے دھل رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ دھلنے کے بجائے اور گندے ہو جاتے ہیں. ہاتھ پراپر دھو ہی نہیں رہے ہوتے، پھر اس کے بعد بیمار بھی ہو جاتے. اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے، گندے ہاتھوں سے کوئی چیز کھائیں گے تو دیکھیں یہ ہاتھوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے جراثیم. کیا لگے ہوتے ہیں؟ جراثیم. دیکھ کے بتائیں کتنے لگے جراثیم. ہاتھوں میں. دیکھ کے بتائیں. فاطمہ ہیں دکھ رہے؟ کتنے؟ گن کے بتائیے. رانیہ دکھ رہے؟ جی دکھ رہے ہیں جراثیم؟ پھر ہاتھوں میں کیسے لگیں؟ یہ جراثیم ہمیں دکھتے نہیں ہے. جی آپ بولے بھائی ہمارے تو ہاتھ صاف ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کوئی جراثیم نہیں ہے، ہمیں تو نہیں دکھ رہے. تو جراثیم دکھتے نہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دکھتے ہی نہیں ہے لیکن یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں میں. اب اگر ہم ان ہاتھوں سے کوئی چیز کھائیں گے تو یہ جراثیم کہاں جائیں گے؟ پیٹ میں. اور پیٹ میں جا کے کیا کریں گے؟ یہ
پھر ہو سکتا ہے درد ہو جائے، پیٹ میں کیا ہو، درد ہو، پھر بولتے ہیں نا امی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ گلا خراب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو وہ کیا اندر جراثیم چلے گئے تو وہ ہماری پھر طبیعت خراب کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان جراثیم کو پیٹ میں نہیں جانے دینا. انہیں ہم جب صحیح سے، کیسے صحیح سے اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں گے تو وہ جراثیم پانی کے ذریعے بہہ جائیں گے، صابن کے ذریعے بہہ جائیں گے، ہمارے ہاتھ ہو جائیں گے بالکل کلین. ٹھیک ہے، تو اب صابن سے، پانی سے کیسے ہاتھ دھونا ہے یہ ہمیں بتائیں گی ہماری چھوٹی سی باجی. کیسے جی؟ ہاتھ دھو کے بتائیں بھئی. اچھا ہاتھ دھوئیں، بس آپ دھو دیں. کیسے دھوئیں گی؟ نہیں دھو رہی، آپ دھوئیں گی؟ چلیں دھو کے بتائیں. صابن لیتے اور صابن کیسے لیتے؟ پہلے صابن اٹھائیں، ہاں اٹھا لیا، پھر کیا کریں؟ تو پہلے ہاتھ تو گیلے کریں، ایسے صابن ملیں گے تو وہ تو ہوگا ہی نہیں. پہلے پھر وہ کھولیں گے، نلکا کھولیں گے تھوڑا سا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ہاتھ کو گیلا کریں گے اور پھر اس کو کیا کریں گے؟ کھلا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پانی کو بند بھی کر دیں گے. جی ہاتھ دھونے میں یہ نہیں کہ ٹنکی خالی کر دی، پورا پانی صرف ہاتھ دھونے میں چلا گیا کیونکہ ہمیں بتایا تھا صحیح سے ہاتھ دھونے، تو پتہ چل رہا ہے ساری ٹنکی فاطمہ باجی نے خرچ کر دی. ایسا بھی نہیں کرنا. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ امی کو ابو کو بول دے کہ بھئی ہمارے اچھے سے ہاتھ دھلوا دیں. ٹھیک ہے، سیکھ لیں ان سے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم پانی ضائع کر دیں گے یا کیا ہوگا، صابن ضائع کریں گے. تو ہمیں پانی بھی ضائع نہیں کرنا اور صابن بھی ضائع نہیں کرنا، کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، صابن کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے اور پانی میں بھی جو ہے وہ زیادہ ضائع نہیں کرنا، زیادہ خرچ نہیں کرنا، اور ہمیں اچھے سے ہاتھ بھی دھونے. ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے صابن کو لگائیں گے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد پھر نلکا کھول کے اس کے نیچے ہاتھ رکھیں گے اور اچھی طرح یہ انگلیوں کے بیچ میں یہاں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ادھر جہاں ناخن ہوتے ہیں یہاں پر جراثیم چھپ جاتے ہیں، یہاں پر بھی کرنا چاہیے. جی یہاں ناخن جو ہوتے ہیں یہاں پر اچھی طریقے سے ہم نے ہاتھوں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے رانیہ، سمجھ گئیں؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. اسی طرح کلی بھی کر لیں. کھانا کس سے کھائیں گے؟ کس سے کھائیں گے کھانا؟ کھانا کس سے کھاتے ہیں؟ ہاتھوں سے کھائیں گے، منہ سے کھائیں گے؟ منہ سے. ہاتھوں سے اٹھا کے منہ سے کھائیں گے تو منہ کو بھی دھونا چاہیے، یعنی ہمیں کلی کر لینی چاہیے. اچھا، اور کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے بلکہ بیٹھ کر. کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا، بیٹھ کر کھانا ہے. اسی طرح کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے یہ کون بتائے گا؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا ہے؟ 3 ہاتھ اٹھ گئے، فاطمہ باجی کا نہیں اٹھا. چلیں فاطمہ باجی سے پوچھیں گے کون سے ہاتھ سے. جی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. اچھا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو درود پاک پڑھ کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے چاہیے. سنا؟ دوبارہ بتائیں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نام سنیں ہم تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک. جی پیارے پیارے بچوں، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. سب سے اچھا جو ہے کون ہمیں بتائے گا انگوٹھے چوم کر؟ نہیں، پہلے یہ بتائیں درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ درود آتا ہے کسی کو؟ آتا ہے درود؟ بھائی دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس طرح ہم پڑھتے ہیں درود. باری باری درود سنائیں. جی آپ سنائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بھائی صلی فاطمہ، اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی رانیہ، صلی اللہ ہاں پڑھیں. صحیح ہے، صحیح ہے، علیہ. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ درود پاک. صحیح ہے. تو اب جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. اور ساتھ میں کیا چومنا ہے ہم نے؟ انگوٹھا. جی انگوٹھے کہاں ہیں؟ سب کے پاس ہیں انگوٹھے؟ سب کے پاس ہیں؟ یہ رہے انگوٹھے. ٹھیک ہے، تو انگوٹھوں کے جو ناخن ہے نا یہ ہم نے چومنا ہے.
ٹھیک ہے, اس کو چوم کر آنکھوں سے لگانا ہے. اچھا, چومتے ہوئے ایک آواز جو آتی ہے نا, وہ آواز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, اس کو ہلکے سے بس ہونٹوں سے لگائیں گے یوں, اور یوں آنکھوں سے لگا لیں گے, ٹھیک ہے. کر کے بتائیں بھائی, سب سے پہلے فاطمہ کر کے بتائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یوں رکھیں انگوٹھے ملا کے, اب پڑھیں درود. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھیں پہلے, پھر اس کے بعد انگوٹھے لگائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, ملا کے ایسے لگائیں گے اور آنکھوں پر پھیر لیں گے, ٹھیک ہے جی. رانیہ کر کے بتائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. چلیں بھائی اتنا پڑھ لیں, اور انگوٹھے چومیں اور آنکھوں سے لگائیں. صحیح ہے, شاباش. تو اس طرح ہم نے انگوٹھے چومنے اور آنکھوں سے لگانے ہیں, ٹھیک ہے. اور بڑی زبردستی بات کہ جب آئے غصہ, کون آئے؟ غصہ. غصہ آتا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ ادھر سے آتا ہے. دیکھا آتے ہوئے کبھی؟ نہیں دیکھا, پھر بھی آ جاتا ہے. بتاتا ہے آنے سے پہلے؟ اس سے پہلے بتاتا بھی نہیں ہے, بلکہ غصہ آ جاتا ہے نا, کسی بات پہ بھی آ جاتا ہے. یوں آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ کیسے؟ دوبارہ سے بتائیں, کیسے آتا ہے؟ ایسے. یہ تو اتنا مسکرا کے غصہ کون سا آتا ہے, تو آپ تو مسکرا رہی. اس غصے میں مسکراہٹ تو نہیں آتی نا, بلکہ ایسے ہو جاتے ہیں غصے میں. جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کی پٹائی کر دیں. یہ نہیں, جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کی پٹائی نہیں کرنی. پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے مارنا نہیں ہے, بلکہ غصہ آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جی, صبر کرنا ہے, غصے کا اظہار نہیں کرنا. اور روزانہ دانت صاف کرنے. کیا صاف کرنے؟ دانت صاف کرنے ہیں, ٹیتھ اپنے صاف کرنے ہیں. اگر دانتوں کو صاف نہیں کریں گے تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پھر کیا ہوگا؟ دانت صاف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیڑے لگ جائیں گے. کیڑا لگ جائے گا. کیڑا کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے گا چلتا ہوا. باہر ہوتے نا کیڑے, وہ ہمارے منہ میں گھس جائیں گے, وہ لگیں گے. حیرانیاں باہر سے چل کر آتے ہیں, باہر سے نہیں آتے. بلکہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں نا, تو اگر ہم کھائیں گے اور اس کے بعد ٹیتھ صاف نہیں کریں گے, دانتوں کو صاف نہیں کریں گے, تو وہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کے باریک باریک ذرات ہمارے دانتوں میں رہ جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, اور پھر ہمارے دانتوں کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے. وہی چیزیں گلنے سڑنے لگتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر ہمارے دانتوں میں ہوتا ہے درد, اور دانت میں تو درد بہت زور سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دانت اگر ہم صاف کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے دانتوں میں بھی درد نہیں ہوگا. پھر دانتوں سے بدبو بھی آنے لگتی ہے بری بری. تو دانت صاف نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اگر ہم دانتوں کو صاف کریں گے تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ دانت ٹوٹ جاتے ہیں. دانت صاف نہیں کریں تو دانت ٹوٹ بھی جاتے ہیں. ہاں, اگر دانت ہم صاف نہیں کریں گے, گندے رہیں گے, کیڑے لگ جائیں گے, تو پھر دانت جو ہے وہ نکالوانے بھی پڑتے ہیں, ٹوٹ بھی جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. اگر دانت نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کھانا کیسے کھائیں گے؟ کھانا کھانا ہوتا ہے نا, مزے مزے کی چیزیں کھانی ہوتی ہیں, ٹافیاں بھی کھانی ہوتی ہیں, چاکلیٹس بھی کھانی ہوتی ہیں. اگر دانت نہیں ہوئے تو بغیر دانت کے کیسے لگیں گے؟ ہم مسکرا بھی نہیں سکیں گے, دانت ہی نہیں ہوں گے. کیا ہوگا؟ عجیب سا لگے گا نا. تو دانتوں کو ہم نے صاف رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اپنے دانتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے, تو اس لیے ہمیں روزانہ دانت صاف کرنے چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا, اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. جی, تو ہم آج کے اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے دعا. دعا. دعا دعا کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے دعا؟ دعا اللہ پاک سے کرتے نا, ہم دعا مانگنا. دعا مانگتے نا, اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے. تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے سے پہلے اچھی اچھی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں پڑھنی چاہیے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے کھانے کی دعا, سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے سونے کی دعا, دودھ پی رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں, اور دودھ پینے کے بعد دعا پڑھیں. گھر میں آ رہے ہیں تو دعا پڑھیں, گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے ہوئے دعائیں پڑھنی چاہیے. یہ دعائیں کہاں سے یاد ہوں گی؟
جی مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ اچھی اچھی دعائیں آپ کو یاد کرائی جاتی ہیں. تو اگر زیادہ دعائیں نہیں بھی آتی تو ہم بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں. پانی پینے سے پہلے پڑھ لیں. پانی پینے کے بعد کیا پڑھیں؟ الحمدللہ. کیا پڑھیں؟ 3 سانسوں میں بھی پینا چاہیے. واہ بھائی واہ. جی 3 سانسوں میں بھی پینا چاہیے. اور پینا اور پی رہے آخر میں شکر الحمدللہ کہتے ہیں. جی آخر میں شکر الحمدللہ کہتے ہیں. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا واجدو. اچھا یا واجدو بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے رانیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں. اور کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اور یا واسع المغفرہ. کیا پڑھیں گے ہم؟ چلے میں یاد کرا دیتا ہوں آپ کو. بھائی جب کھانا کھانے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اور کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. یہ پڑھ لی دعا ہم نے. اس کے بعد جب ہم کھانے کا پہلا لقمہ اٹھائیں گے. کیا اٹھائیں گے؟ پہلا لقمہ جب اٹھائیں گے تو اس وقت پڑھیں گے یا واسع المغفرہ. کیا پڑھیں گے؟ یا واسع المغفرہ. سمجھ میں آئی؟ یا واسع المغفرہ. جی کون سنائے گا؟ یاد ہوئی؟ چلیں آپ سنائیں. یا واجع المغفرہ. پہلا ورڈ کیا تھا؟ یا واسع یا واسع المغفرہ. جی ان کا جواب درست ہے. چلیں اب آپ سنائیں. یا واسع المغفرہ. جی واہ بھائی واہ. اور یہ ننھی منی فاطمہ ہماری باجی آپ سنائیں گی؟ چلیں ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں. یا واسع المغفرہ. مغفرہ کب پڑھیں گے یہ بتا دیں آپ. جب کھانے کا پہلا لقمہ لیں گے اس ٹائم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے رانیہ؟ کیا پڑھیں گے جب کھانا؟ دعا کیا ہے؟ یا واسع المغفرہ. ٹھیک ہے یا واسع المغفرہ. ٹھیک ہے تو یہ دعا آپ یاد کریں. اور ابھی آپ نے ایک دفعہ سنی ہوگی یا جتنی دفعہ ہم نے یہاں پڑھی جب سنی ہے تو یہ پروگرام آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کڈز مدنی چینل یوٹیوب پر موجود ہے. فیس بک پر بھی پیج موجود ہے. وہاں پر جائیں لائک بھی کریں اور یہ پروگرام دیکھیں. اس کے علاوہ بھی اور اچھے اچھے پروگرامز آتے ہیں وہ آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو دعائیں ہیں اس کو پھر بار بار سن کے یاد بھی کر سکتے ہیں. جی تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مقدس مقام. जगमग तारे जगमग 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 तारे. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ مقدس مقام میں. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کو جو مقدس مقامات ہیں. مقدس مقامات سمجھتے ہیں؟ ہولی پلیسز مطلب جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا نا مدینہ پاک کا کہ جہاں پر کیا ہے سبز گنبد ہے تو یہ ہے مقدس مقام. جیسے خانہ کعبہ یہ کیا ہے مقدس مقام. ایسے جو ہوتی ہیں مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ بھی مقدس مقام ہوتا ہے. یعنی بڑا خاص کیسا خاص مقام جس کا خاص مرتبہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم مقدس مقام. تو آج ہم آپ کو بڑے ایک پیارے سے مقدس مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. اور وہ مقدس مقام بھی ہے ایک مسجد. کیا ہے؟ جی مسجد ہے. آج آپ کو ہم ایک مسجد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور اس مسجد سے متعلق ایک پیارا سا واقعہ بھی ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ یہ مسجد کیوں بنائی گئی. وہ مسجد دکھاتے بھی ہیں کہ وہ ہے کیسی اور کہاں ہے. یہ مسجد ہے مدینہ پاک میں. کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں یہ مسجد موجود ہے. اور جہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے نا اس مبارک جگہ پر پہلے ایک باغ تھا. کیا تھا؟ باغ تھا. باغ کیا ہوتا ہے؟ باغ جیسے جس میں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں
جیسے کھجوروں کا باغ، مطلب وہاں پہ کھجوروں کے بہت سارے درخت لگے ہوئے ہوں گے تو اسے ہم کہیں گے کھجوروں کا باغ. جب فروٹس وغیرہ کے ٹریز لگے ہوتے ہیں، درخت لگے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم باغ. تو یہاں پہلے تھا ایک باغ. اچھا، اور اس مبارک مسجد کا نام ہے مسجد ابو ذر. کیا نام ہے؟ مسجد ابو ذر. کیا نام ہے رانیہ؟ مسجد ابو ذر. نہیں، ابو پہلے بولیں. ابو ذر. مسجد ابو، ذر. ابو تو بولنی نہیں آپ، ابو ابو ذر. ذر. ٹھیک ہے، تو یہاں اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو ذر. اس مبارک مسجد کا نام پہلے مسجد سجدہ تھا. پہلے کیا تھا؟ مسجد سجدہ. پہلے مسجد سجدہ تھا اور اب مسجد ابو ذر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. اچھا، اب اس کو مسجد سجدہ کیوں کہتے تھے؟ یعنی سجدے والی مسجد. مسجد سجدہ کا مطلب ہوا سجدے والی مسجد. سجدہ تو پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سجدہ؟ کسی کو نہیں پتا؟ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ کیسے ہوتا ہے؟ جو ہم پورا بیٹھ کے جو زمین پہ سر رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے نا. نماز میں ہم بیٹھ جاتے ہیں نا اور بیٹھ کے سر کہاں رکھ دیتے ہیں؟ زمین میں رکھ دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سجدہ. سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا نام تھا پہلے مسجد سجدہ. اب اس کا آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسے مسجد سجدہ کیوں کہتے ہیں، یعنی سجدے والی مسجد. ہوا یوں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک جانب آپ تشریف لے جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ جی، عبد الرحمن. وہ کہتے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا. پیارے نبی گھر سے تشریف لائے اور ایک جانب جانے لگے. صحابی تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے. اب جب وہ آپ کے پیچھے چل دیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. کہاں لے گئے؟ ایک باغ میں تشریف لے گئے. اور باغ میں تشریف لانے کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے گئے. آپ نے ایک سجدہ کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کیا؟ سجدہ کیا. آپ نے سجدہ کیا. وہ سجدہ جو آپ نے کیا نا، وہ اتنا طویل کیا، اتنا لمبا کیا کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگنے لگا کہیں اسی حالت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا گیا، یعنی آپ کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، امی کو دیکھتے ہیں، ابو کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کر کے پھر اٹھ جاتے ہیں نا، یا وہیں رہتے ہیں؟ سجدے سے اٹھ جاتے ہیں نا، وہ سجدے میں تو نہیں رہتے، تو سجدے سے اٹھ جاتے ہیں. لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت طویل سجدہ کیا تو انہیں ایسے لگنے لگا کہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا، قریب جا کر آپ کو غور سے دیکھنے لگا کہ اتنا طویل سجدہ آپ نے کیا ہے. تو جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اے عبد الرحمن کیا ہوا، یوں کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہوا؟ تو جو کچھ مجھے خیال ہوا تھا، جو مجھے لگنے لگا تھا، وہ میں نے انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے فیل ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا. تو یہ واقعہ ہوا اس جگہ پر جہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طویل سجدہ کیا تھا اور یہ بشارت آپ کو ملی تھی. تو اس جگہ پر جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد سجدہ، یعنی سجدے والی مسجد، اور اس اب اب نام ہے مسجد ابو ذر. تو وہاں پر یادگار کے طور پر یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور اس سے ہمیں درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ جبریل امین نے کیا بتایا تھا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام جگمگ تارے کا وقت ہوا ختم. اور یہ پروگرام جگمگ تارے کس دن آتا ہے؟ سنڈے کو. جی یہ پروگرام آتا ہے سنڈے کو بھی اور
سیٹرڈے کو بھی یہ پروگرام آتا ہے, سنڈے کو بھی آتا ہے. تو اب یہ پروگرام ہم آپ کے لیے دوبارہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سیٹرڈے کو بھی آئے گا, سنڈے کو بھی آئے گا. تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا